and our moderator, Arfa Saida Zehra, scholar and academic. Dr. Arfa is chairperson of the National Commission on the Status of Women. She has been chairperson of the National Commission on the Status of Women, and presently she is professor of history in Forman Christian College, Lahore. It may be a little disappointing to start this session, but we would like to record it because all our sessions are uploaded, and I think the value of this discussion is very important. Thank you, Dr. Arfa. बेहद शुक्रिया आपका रे साहब. मैं समझती हूँ कि ये किताबें बहुत खुशनसीब हैं कि बहुत ही मुंतखब चुनीदा लोग इस महफ़िल में मौजूद हैं, और शायद इसमें इजाफ़ा हो, और शायद इसमें इजाफ़ा कमी की सूरत में भी हो सकता है. आरफा, ये भी तो है ना, हमें ये शरफ़ हासिल नहीं हुआ कि हम जी खाली यकीनन कुर्सियों को सुनाएं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है. नहीं, खाली कुर्सियाँ मत कहिए, ज़्यादती उन लोगों के साथ हो जाएगी जो हमारी खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए. एक दो तीन चार बाज़ लोग बैठे मौजूद हैं, बात कर सकती हैं आप. मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ दो ऐसे लोग बैठे हैं जो कहानी लिखने का फ़न खूब जानते हैं, ज़ाहिदा हिना साहिबा और मसूद अशर. मैं दोनों की तालिब इल्म हूँ और इनको पढ़ाने की या पढ़ने की कोशिश करती हूँ. आज जो किताबें दोबारा से मुतारिफ़ होनी है या हमारी याददाश्त में जिन्हें ताज़ा करना है, उसमें पहली किताब ग़ुलाम अब्बास साहब के अफ़सानों का इंतख़ाब है. आसिफ़ फ़र्रुख़ी साहब ने किया है, ऑक्सफ़ोर्ड ने छापा है. ग़ुलाम अब्बास की एक कहानी जिससे हम में से शायद मेरी नस्ल तो वाकिफ़ होगी, और मुझे सामने वालों से नहीं पता. आनंदी, जो एक तरह का हमारे जो ज़हनी माहौल है माशरती ज़िंदगी का, उस पर एक बहुत अच्छा मंज़रनामा है कि हम किस तरह से ख़ुद को बहुत पाकबाज़, मुत्तक़ी, परहेज़गार रखने के लिए जिन्हें हम पाकबाज़, मुत्तक़ी और परहेज़गार नहीं जानते, उन्हें अपने दरमियान में से निकाल देते हैं और फिर उसकी बात होती है. ग़ुलाम अब्बास साहब का मैं बिल्कुल थोड़ा सा तारुफ़ करूँगी और बात ज़ाहिदा हिना और मसूद अशर साहब करेंगे. 20वीं सदी, अगर ये कहना ज़्यादती न हो तो अफ़साने की सदी है. तरक्की पसंद लिखने वालों ने अफ़साने को बहुत फ़रोग़ दिया, क्योंकि पता ये चला कि ज़िंदगी की ख्वाहिशों पर ज़िंदगी की ज़रूरतों का बोझ बढ़ता जाता है. तो इन दोनों के दरमियान की कहानी कैसी होगी और उसको कैसे लिखा जाए. अगर उनकी जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में उनकी टेक्निक आती है, वो ये है कि वो एक दायरे को मुकम्मल करते हैं. ग़ुलाम अब्बास साहब जहाँ से बात शुरू करते हैं वहीं ला के उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं. और इस मामले में भी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि ख़ुद भी उन्होंने अपने वक्त से असर लिया और ख़ुद अपने वक्त पर असरानंदाज भी हुए. तो एक इंसान जिसके अंदर बदलने और बदल लेने दोनों की सलाहियत मौजूद हो, ऐसा लिखने वाला आम तौर पर सच्चाई के करीब होता है. मैं बहुत वक्त आपसे नहीं लूँगी. ज़ाहिदा हिना साहिबा, आप इस पर कोई बात पहले करना चाहेंगी? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ग़ुलाम अब्बास की भी उसूली तौर पर सदी मनाई जानी चाहिए थी, जिस तरह मंटो की मनाई गई, जिस तरह फैज़ साहब की मनाई गई. लेकिन ग़ुलाम अब्बास या इसमें चुग़ताई इतने खुश नसीब न थे कि उनकी सदियां हम मनाते और बहुत लोगों को इकट्ठा करते और बहुत से पहलुओं पर गुफ्तगू होती. अब जहाँ तक ग़ुलाम अब्बास साहब का ताल्लुक़ है, तो उनके बारे में जो मैं जानती हूँ, चूँकि मैं उनसे कभी नहीं मिली, तो उनके बारे में जो मैं जानती हूँ वो ये है कि वो बहुत एक सादा मिजाज और बुर्दबार इंसान थे. थोड़ा सा मैंने लिखा है, मैं वो पहले अर्ज़ कर दूँ और फिर उसके बाद गुफ्तगू करते हैं. एक ऐसे बुर्दबार और मुनकसिरुल मिजाज शख्स का तसव्वुर कीजिए जो एक शहर बेअमा के सबसे मसरूफ़ और पुरशोर चौक में चंद ठेलों के सामने उकड़ू बैठा है और उन पर लदी हुई पुरानी किताबों को उलट पलट कर देख रहा है. किसी किताब को खोलकर उस पर झुक जाता है
اور اپنی نگاہوں سے اسے تادیر چکھتا رہتا ہے۔ یہ شخص غلام عباس کے نام سے مشہور ہے۔ وہ صرف لفظوں کا جوہر ہی نہیں، ارد گرد کے ماحول کا شاہد شیریں مقال بھی ہے۔ تنگ گلیوں، اداس عمارتوں، سفید پوش محلوں میں رہنے والوں، ان سب کے بطون میں وہ جھانک کر دیکھتا ہے، انہیں ٹٹولتا ہے، ان کی معصومیت اور چھل فریب، اور کبھی ان کی تنہائی اور ان کی بھیڑ بھاڑ، سبھی کا نقشہ کسی ماہر نقشہ نویس کی طرح کھینچ دیتا ہے۔ ٹھوکر گلی، ہیرا منڈی، چاوڑی چوک اور سونا گاچی، یہ وہ ہمارے مشہور معروف محلے ہیں کہ جن کے ناموں سے ہم سبھی میرا خیال ہے واقف ہیں۔ ان کے شاہدانِ بازاری کا نظارہ صرف لوگوں کے نزدیک حسین چہروں پر کو دیکھنے پر یا ان کو آنکنے پر یا ان کو خریدنے پر مشتمل رہتا ہے، لیکن جہاں تک ان کے نہیں میں درست نہیں ہے کیا؟ اچھا کوئی بات نہیں، لیکن وہ ان کے پیچھے چھپی ہوئی حسرتوں اور حرمہ نصیبیوں کو دیکھ لیتا ہے۔ کسی باکے سجیلے نوجوان کی سجدھج کی پرتیں اتار کر اوور کوٹ میں ملفوف اس کی اسرت غلام عباس کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہتی۔ بازار حسن میں اپنی ادائیں دکھانے والی عورتوں اور ایک بے وفا بیوی کا موازنہ کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، کوٹ، یہ سچ صحیح کہ میری بیوی باعصمت نہیں، لیکن آخر وہ عورتیں بھی کون سی عفیفہ ہیں جن کے پیچھے میں قلاش ہو گیا اور جن سے ملنے کے لیے میں آج بھی تڑپ رہا ہوں، ان کوٹ۔ بر صغیر کے پڑھے لکھے اور برسر روزگار مرد بیوی کی بے وفائی کا تجزیہ یوں نہیں کرتے۔ یہ وہ رویہ ہے جو یورپین یا شاید صرف فرانسیسی مردوں سے مخصوص ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ فرانسیسی ادیبوں کی تحریروں کے وہ چونکہ عاشق تھے اور انہوں نے انہیں بہت پڑھا، اور روس کے جن ادیبوں کو بھی انہوں نے پڑھا وہ انقلاب سے پہلے کے تھے، اور ان پر بہت گہرا اثر تھا فرانسیسی تہذیب کا۔ تو یہ تمام چیزیں مل کے ان کے لاشعور پر اثر انداز ہوئیں، اور انہوں نے ان کہانیوں کا بھی عکس کہیں اٹھایا ہے، کہیں ان کے بارے میں وہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی بجائے ان کے طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے لکھا تھا، آپ کہیں تو میں اور بھی کچھ عرض کر دوں؟ ضرور، ارشاد۔ دیکھیں، ان کا ایک افسانہ ہے دھنک۔ اچھا، یہ وہ افسانہ ہے جو انہوں نے 69 میں لکھا تھا، اور اس کے بعد وہ اسے سنانے گئے لاہور کی ایک ادبی محفل میں، تو ان پر اتنی شدید تنقید ہوئی کہ انہیں وہاں سے چپکے سے رخصت ہو جانے میں عافیت نظر آئی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے گلی کوچے، یعنی مغربی پاکستان کے گلی کوچے سبز انقلاب کے نعروں سے گونج رہے تھے، اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو سوشلزم کا پرچم لے کر نکلے تھے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگ رہا تھا۔ تو ایک طرف یہ معاملہ تھا، دوسری طرف جنرل شیر علی تھے جو یوم شوکت اسلام منا رہے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا، اور یہ وہ ایک تناؤ کی بہت ہی جسے کہنا چاہیے تیش کی فضا تھی جس میں انہوں نے یہ دھنک کو لکھا۔ اچھا، ایک ضعیف راوی کا کہنا ہے، میں ضعیف اس لیے کہوں گی کہ ان صاحب کا بہت گہرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ ایک ضعیف راوی کا کہنا یہ ہے کہ یہ افسانہ ان کو سنایا گیا، جنرل ایوب خان کو سنوایا گیا، اور وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور ان کو اس قدر یعنی پسند آئے غلام عباس کہ انہوں نے فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا ترجمہ جو تھا وہ اس کی خدمت غلام عباس صاحب کو تفویض کی۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ کس حد تک درست ہے یا کس حد تک غلط ہے، لیکن یہ ملتا ہے ان کی زندگی کے حوالے سے۔ دھنک انہوں نے 1969 میں لکھا تھا، لیکن اس کے 2 برس بعد شائع ہوا، یعنی یوں سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت آ چکی تھی
مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا تھا، ہم نیا پاکستان تھے۔ غلام عباس صاحب کا یہ خیالیہ فینٹیسی ایک ایسے پاکستان کے بارے میں ہے جو سائنسی اور علمی ترقی کی بلندیوں پر ہے۔ اس کا ایک خلا نورد آسٹروناٹ چاند پر اتر گیا ہے۔ پاکستان کی اس عظیم الشان سائنسی کامیابی پر جشن تو کیا منایا جاتا، ممبر و محراب پر اجارہ داری رکھنے والوں میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ کراچی سے سینکڑوں میل دور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اس کی ایک ظاہر امام مسجد تو ہو گئی، تو وہ فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ صاحب میں نے ابھی ٹرانزسٹر پر سنا ہے کہ ایک ملعون اور مردود شخص جو پاکستانی ہے وہ چاند پر پہنچ گیا ہے، چاند پر اتر گیا ہے، اور اس سے بڑا جسے کہنا چاہیے گناہ بھی نہیں، گناہ کبیرہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا اسے غارت کرے۔ برادران اسلام، چونکہ ظاہر ہے اسی وقت سارے مسلمان بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، تو برادران اسلام یہ کفر ہے، اور کہ جن اشیاء پر مشیت ایزدی نے اسرار و رموز کے حجاب ڈال رکھے ہوں انہیں سائنس یا ترقی کے نام پر بے نقاب کیا جائے۔ یوں بھی چاند تو وہ چیز ہے نا جس کی طرف ہم دیکھ کے وہ کرتے ہیں، رمضان شروع کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا اس طرح توہین تو بہت ہی غلط بات تھی۔ غلام عباس کی یہ کہانی کیا تھی؟ ایک فینٹیسی تھی جس میں اس پاکستانی خلا نورد کے چاند پر اترنے کا منظر دیکھنے کے لیے سائنسدان و سفارتکار دنیا بھر کے ہوٹل ووئیجروں کی 71ویں منزل پر جمع ہیں۔ پاکستانی خلا نورد کی مہم کامیاب ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مولویوں کی وہ تحریک شروع ہو جاتی ہے جو پاکستان کی اس کامیابی کو غیر اسلامی قرار دیتی ہے۔ یہ ہنگامہ اس قدر بڑھا کہ جمہوریت پسند، لبرل اور جو سیکولر لوگ تھے وہ پسپا ہو گئے، حکومت پسپا ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اپنے ہاں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔ آخر کار ملاؤں نے ملک پر خدا کی بادشاہت قائم کر دی، اور انتخابات کے دوران سبز پوش، سرخ پوش، نیلی پوش، پیلی پوش، سیاہ پوش اور سفید پوش جماعتوں کے درمیان قیامت کا رن پڑا۔ سبز پوشوں کی جماعت کے حصے میں اقتدار آیا۔ اس کے بعد جدید علوم کی تمام درسگاہیں بند کر دی گئیں۔ بے سبب پیسے ضائع ہو رہے تھے ملک و قوم کے۔ عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم غیر ضروری خیال کی گئی۔ یہاں مطلب 2 PhDs بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنا انجام سمجھ لیجیے جب ہونے والا ہے۔ عورتوں کے لیے اعلیٰ تعلیم غیر ضروری خیال کی گئی، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی سمجھا گیا کہ وہ اصول دین اور خانہ داری کے امور جان لیں، زیادہ سے زیادہ دھوبی کے کپڑوں کا حساب لکھنے کے قابل ہو جائیں۔ تمام مغربی کھیلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ڈاکٹر، سرجن، نرسوں کے پیشے بھی موقوف ہوئے۔ عہد حاضر کی تمام ایجادات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیپ ریکارڈر، کیمرے، ٹیلی فون، سب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہر کی بلند عمارتوں کی اتنی ہی منزلوں کو جائز سمجھا گیا جن کی اونچائی جامع مسجد، ہر شہر کی جامع مسجد سے بلند تر نہیں تھی۔ تو چنانچہ جو اگر فرض کیجئے 71ویں منزل تھی یا 11ویں منزل تھی اسے گرا دیا گیا، چونکہ یہ ظاہر ہے خدائی میں وہ تھا کہ معاملات میں دخل اندازی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مسالک کے حواریوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی تیز ہوتی گئی، یہاں تک کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ کچھ تو خون کا ایسا بازار گرم ہوا کہ لوگ پناہ مانگنے لگے۔ یہی عالم تھا کہ ملک پر طیاروں اور ٹینکوں سے حملہ ہو گیا۔ یہ امریکی یا روسی حملہ نہیں تھا، یہ خدا جانے کس کا حملہ تھا جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن آخر کار اس فتنہ و فساد کا انجام یہ ہوا کہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، ہر طرف خاک اڑنے لگی۔ عرصہ دراز بعد اونٹوں پر سوار ہو کر کچھ غیر ملکی سیاح یہاں پہنچتے ہیں اور ہوٹل موئیجروں کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو ان کا گائیڈ انہیں بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے
جہاں سے بہت دنوں پہلے دنیا کے عالی دماغ ایک پاکستانی کے چاند پر اترنے کا منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ آزاد ملک پہلے اپنوں کے ہاتھوں برباد ہوا، پھر اسے غیر ملکی ہمراہوں نے نیست و نابود کر دیا۔ 4 برس پہلے اس کھیل کو مدیحہ گوہر نے اور شاہد ندیم نے ایک تھیٹر بھی پیش کیا تھا، جس نے لاہور اور کراچی میں جھنڈے گاڑے کامیابی کے۔ سچ تو یہ ہے، میرے خیال میں یہ افسانہ ہمارے نصاب میں ہونا چاہیے، تاکہ ہماری نئی نسل کو بھی اندازہ ہو کہ اعتدال سے اگر توازن کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور سائنسی سوچ پر توہمات و خرافات غالب آ جائیں تو ترقی یافتہ قومیں بھی منہ کے بل گر جاتی ہیں۔ غلام عباس کی یہ طویل کہانی ایسی ہے کہ جس کی سطر سطر پڑھی جائے اور عبرت پکڑی جائے اور آج کے پاکستان میں اس کا نقشہ دیکھا جائے۔ یہی عرض کرنا تھا مجھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے خاص طور پر غلام عباس کی اس پیش گوئی پر بہت توجہ دی جو ہم پہ آج ہمارے لیے حقیقت ہے۔ صحیح اب وہ کہانی نہیں رہی، نہ وہ تصور ہے، نہ وہ خیال ہے، بلکہ ہمارے سامنے ہے۔ ویسے ہم فطرت کے کسی معاملے میں اپنی جستجو، اپنے علم اور اپنی کوشش کو داخل نہیں کر سکتے، لیکن اگر بم بنا لیں تو وہ اسلامی ہو جاتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، ہاں، اس کو اسلامی کہہ دیا جاتا ہے۔ کہہ دیا، بالکل اس کو اسلامی کہتے ہیں، حالانکہ بم کچھ بھی ہو سوائے انسانیت کے دشمن کے میرے خیال میں۔ دیکھیے، جب قاضی اور حسین کچھ نہیں۔ احمد اس کا ایک وہ لے کے پورے ملک کو دکھاتے ہیں اسلامی امہ کا اور اسلامی دوسری بم ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے غلام عباس کے حوالے سے، اور میں مسعود اشرف صاحب سے اس پہ پوچھوں گی کہ ہم نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ علم، جستجو، تلاش اور حال کے دریچوں سے مستقبل کی طرف دیکھنا کیسے غیر انسانی یا غیر اسلامی یا غیر تہذیبی بات ہے؟ مسعود بھائی آپ۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیوں دیکھ لیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی جیسے زاہدہ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان کا دھنک کا ذکر کیا، یعنی یہ میں اسے اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ شاعر، افسانہ نگار یا جو بھی تخلیقی فنکار ہے وہ آگے کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ یعنی اسے اندازہ ہو گیا تھا ایوب خان کے زمانے میں ہی، آپ کہہ لیں کہ ایوب خان نے اس کو کیا نہیں کیا، کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جہاں پر یہی ہوگا کہ مولوی قبضہ کر لیں گے اس ملک پر، اور وہ سوسائٹی جو ہے وہ ہو جائے گی جو ہماری اب ہوتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ اب باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت نافذ ہوگی تو سب کچھ ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ غلام عباس نے اور دوسرے ہمارے جو لکھنے والے تھے، یہ انہوں نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ غلام عباس کا جو اتفاق سے مجھے غلام عباس کو دیکھنے کا مطلب شرف حاصل ہے کہ وہاں انہوں نے جہاں یہ پڑھا تھا افسانہ، وہاں میں بھی تھا۔ غلام عباس اصل میں ہمارے ان لکھنے والوں میں سے ہیں، اس لیے کہ تھے تو میں نہیں کہتا، کہ جو کرافٹ پر پوری قدرت رکھتے ہیں افسانے کی، کہ آہستہ آہستہ ان کا افسانہ شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ غلام عباس ان لوگوں میں سے تھے جو بہت کم افسانے لکھا کرتے تھے، اور جب وہ افسانہ لکھتے تھے تو ایک ایونٹ ہوتا تھا، یعنی لوگ کہا کرتے تھے غلام عباس کا افسانہ چھپا ہے۔ یعنی آج وہ زمانہ نہیں ہے کوئی کہے کہ غلام عباس کا یا فلاں صاحب کا افسانہ چھپ گیا ہے۔ اس وقت لوگوں کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا، ادب پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ اردو ادب پڑھا کرتے تھے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ صاحب آج فلاں کا افسانہ چھپا ہے فلاں رسالے میں۔ اس زمانے میں رسالے کم تھے اور ماہوار نکلا کرتے تھے، اب تو سالوں میں ایک افسانہ نکلتا ہے بہت ضخیم، جس میں بہت سی چیزیں کھو جاتی ہیں، اس وقت نہیں کھو جایا کرتی تھی۔ اچھا، غلام عباس کے اندر ہمارے ان غلام عباس لکھنے والوں میں سے جن کا سیاسی اور سماجی شعور بہت اچھا تھا، بہت تیز سماجی شعور تھا، ان کا یہ افسانہ ہی نہیں دوسرے افسانوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی یہی سماجی شعور نظر آتا ہے۔ مثلا ان کا ایک افسانہ ہے رینگنے والے۔ یہ آپ جو یہاں نوجوان بیٹھے ہیں شاید انہیں یاد نہ ہو کہ 1919 میں جلیانوالہ باغ میں انگریز حکومت نے گولی چلائی تھی، اور جلیانوالہ باغ اتفاق سے میں نے بھی دیکھا ہے، شاید آپ بیٹھی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا امرتسر میں، کہ وہ ایک چھوٹا حصہ تنگ سا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ایک چھوٹا سا پارک سا ہے، اسے جلیانوالہ باغ کہا کرتے تھے، جس میں ایک کنواں بھی ہے، اب بھی وہ کنواں ہے۔ اور اس کو تو جب وہ وہاں لوگ جمع تھے
تو انگریزوں نے گولی چلائی، انگریز فوج نے، جس کا بعد میں بھگت سنگھ وغیرہ کا قصہ بھی آتا ہے، تو وہ کتنے کئی سو لوگ مر گئے۔ اتفاق سے وہاں پر جلیانوالہ باغ کے ساتھ دیواروں پر اب بھی گولیوں کے نشان ہیں۔ کچھ لوگ کود گئے تھے کنویں میں، تو وہ کنواں بھی اب تک موجود ہے، اس کنویں میں بھی وہ نظر آتا ہے۔ تو اس وقت یہ ہوا تھا، انگریزوں نے اس علاقے پر پابندی لگا دی تھی، کوئی گزر نہیں سکتا، اور اگر کوئی گزرے گا تو سزا یہ تھی کہ وہ رینگ کر گزرے۔ یعنی مطلب رینگ کا مطلب یہ کہ الٹا ہو کے ہاتھ پاؤں سے اس طرح کر کے نکل کے اور ایسا گزرے کہ پیٹ جو ہے اور سینہ وہ زمین پر لگے۔ اس پر اتنی خوبصورت کہانی لکھی ہے، اور آپ اسے کہہ دیجئے کہ وہ اہنسا یا عدم تشدد کی بات کہہ سکتے ہیں کہ اس میں عدم تشدد ہے، رینگنے والے ہے۔ اس رینگنے والوں پر جو برٹش گورنمنٹ نے جو پابندی لگائی تھی کہ رینگ کے جائیں، دو نوجوانوں نے اس کا اتنا اچھا مذاق اڑایا، اتنی اچھی طنز کی ہے کہ وہ آتے ہیں، دو نوجوان، کوئی نہیں جاتا اس طرف، دو نوجوان آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کیا کریں، کہنے کا ہم ادھر سے گزرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے، آپ گزر جائیں، لیکن آپ کو رینگ کے گزرنا پڑے گا۔ وہ دونوں نوجوان اپنے بالکل کپڑے اتار دیتے ہیں، اتارنے کے بعد وہ دونوں رینگنا شروع کرتے ہیں، ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے رینگتے ہوئے باہر آتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں سے ادھر کو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رینگتے۔ یہ ایک قسم کی وائلیشن تھی اس قانون کی، اور اتنا بڑا طنز تھا انگریزوں کی اس حکومت کے منہ پر تماچا تھا کہ جو غلام عباس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کا کیا ہے۔ پھر ایک ان کا افسانہ ہے سایہ، وہ بہت خوبصورت افسانہ ہے کہ جس طرح سایہ آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے، اس طرح جو ریڑھے والا یا ٹھیلے والا ہے وہ اس طرح گزر کرتا ہے۔ تو غلام عباس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ کرافٹ کے ماسٹر تھے۔ آہستہ آہستہ جو جتنے بھی افسانے ان کے ہیں، بہت کم افسانے ہیں، انہوں نے بہت کم لکھا، لیکن یہ کہ جو بھی لکھا ہے ان کا وہ بہت ہی ایک مکمل افسانے کی شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ابھی یہ جو انتخاب غلام عباس ہے اس میں بھی وہ شامل ہے ان کا افسانہ، اور لوگ اوور کوٹ جو ان کا افسانہ ہے اسے کہتے ہیں کہ وہ ان کا شاہکار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آنندی ان کا، یعنی ابھی پہلے میں نے دھنک کا ذکر کیا اور اس کی تفصیل بیان کی تھی، لیکن آنندی جو ان کا افسانہ ہے وہ ہماری، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بہت بڑی طرز ہے، وہ ہماری ریاکاریوں اور ہماری پرہیزگاریوں، یعنی مبینہ پرہیزگاریوں، ہاں مبینہ پرہیزگاریوں کا جس طرح اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ خواتین جو طوائف اور بیسوا اور رنڈی کہلاتی ہیں، ان سے زیادہ جو ان کے دشمن ہیں اور ان سے پاک کرنا چاہتے ہیں سماج کو، تو وہ کتنے گنہگار ہیں اور وہ کتنے منافق ہیں۔ بہت زبردست ان کا افسانہ ہے آنندی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پر انہیں جتنی داد دی جائے وہ کم ہے۔ نہیں، اس کو ان کا اسی پر جو آپ نے بتایا ان پر ایک افسانہ اور ہے، جی، وہ اس کا شاید عنوان، اس کا نام ہے بردہ فروش۔ بردہ فروش کون ہے؟ یعنی یہ سوال ہے کہ بردہ فروش کون ہے؟ ایک لڑکی ہے جس کو کچھ لوگ اغوا کر کے لے آتے ہیں، اسے بیچتے ہیں، ایک کے ہاتھ بیچ دیا، جیسے آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ وہاں گئی، وہاں جانے کے بعد پیسہ ویسا کمایا، اس کے بعد انہوں نے طلاق دلا لی، واپس آ گیا، سب کچھ کر لیا۔ تو دو بہت ہی، ایک صاحب آخر میں جس صاحب کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت ہی برگزیدہ قسم کے آدمی ہیں، بہت ہی اپنے علاقے کے بہت معتبر ہیں، وہ اس لڑکی کو خرید لیتے ہیں، اور خریدنے کے بعد اسے، خریدنے کا مطلب شادی کر لیتے ہیں، وہ شادی کرایا کرتے تھے، شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ایک اور صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے اس سے پہلے شادی کی تھی اور اس کا میرے ساتھ نکاح نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اچھا یہ اتنی بدماش ہے، یعنی خود شادی کی تھی تو پتہ تھا کہ بدماش ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ بدماش ہے، کہتے ہیں اچھا یہ بدماش ہے، تو دونوں مل کے اس سے کہتے ہیں کہ اسے اس کے ہاتھ بیچ دو جس نے زیادہ پیسے دیے تھے، اس سے پیسے لے لو اور یہ اس کو واپس کر دو، واپس کر دو، اور ہم بردہ دونوں فروش بانٹ کون لیں ہے؟ گے، ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ بردہ فروش کون ہے؟ وہ بردہ فروش ہے جس نے پہلے دیا تھا، یہ وہ بردہ فروش ہیں وہ معتبر اور معزز لوگ جنہوں نے اس لڑکی کو واپس کر کے بھیج دیا۔ اس لحاظ سے مطلب کئی افسانے ان کے ایسے ہیں جو بہت اچھی طنز ہیں ایک لحاظ سے ہماری سوسائٹی پر۔ نہیں، کنرس ان کا
جی، کنرا سے کیا ہی کمال کنرا ان کا بہت افسانہ اچھا ہے۔ افسانہ ہے جی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو پوری تفصیل سے زیادہ ہینا صاحبہ نے کہا اور مسعود اشرف صاحب نے جس پر آپ ایک بہت بڑی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غلام عباس نے طنز میں کہا، دراصل ایک صورت سچ کہنے کی یہ بھی ہوتی ہے جب معاشرے میں سچ سننے کا حوصلہ نہ ہو، کہ اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مصری میں لپیٹ کے وہ بات کہنا پڑتی ہے، اور طنز وہ مصری ہو جاتا ہے جسے ہم ہنس ہنس کے چوستے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اندر بہت بہت کڑواہٹ تھی، اندر بہت کڑواہٹ تھی۔ حساس جو طریقہ ہے خاص طور پر افسانوی ادب میں بات کہنے کا، اس میں طنز بہت کام آتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جو حقیقت کسی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، جو ان کے آنکھوں کے سامنے ہو، بردہ فروش ہو، آنندی ہو، دھنک ہو، کچھ بھی ہو، حقیقت سامنے ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتے، تو پھر ضرور ہے کہ ایک تیر کی انی کو اندر چبھویا جائے اور کہا جائے کہ یہ دیکھے۔ دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ لفظوں کی حد تک تو ہم اپنے طور پر بہت صاحب خیال، بہت صاحب ارادہ، بے حد پرہیزگار لوگ ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں غلام عباس کے تمام افسانے ایک چیز کی تمنا ہیں، اور وہ تمنا ہے کہ انسان اخلاقی زندگی بسر کر سکے۔ اور اخلاقی زندگی بسر کرنے کی تمنا دراصل میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی دین کا اگر کوئی وصف ہے تو یہی ہے کہ وہ ہمیں اخلاق کی طرف لے جاتا ہے، اور اخلاق کے سوا دین میں اور کچھ نہیں۔ یہاں جس دین کو غلام عباس صاحب سامنے لائے ہیں، وہ دین بذات خود معاشرے میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ہے کہ کس صورت سے ہم لوگوں سے ان کی غلطیوں کو پیوست کر کے اور اپنے آپ کو بہت نیک ثابت کر سکیں۔ مسعود بھائی، آپ نے جس طنز کا اشارہ کیا ہے، کیا آپ اس پر کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں کہ وہ جتنے بھی افسانے ہیں وہ تہ اور پرت میں ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ ایک معمولی سی کہانی ہے، مگر غلام عباس کا فن یہ ہے کہ وہ بہت معمولی باتوں سے غیر معمولی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور اس سے پھر بات آگے بڑھتی۔ ان کی ایک اور کتاب بھی ہمارے سامنے ہے جس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ مسعود بھائی، میں آپ سے چاہوں گی کہ کچھ دو جملے اس کتاب کے لیے آخر میں کہہ دیجیے۔ اس پر یہ جی آپ کے پاس انتخاب کے پاس انتخاب پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ انتخاب جیسے کہ افسانے انہوں نے کم لکھے ہیں لیکن بہت اچھے افسانے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ایسے افسانے جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کمزور ہیں، وہ معلوم ہوتا ہے جب افسانہ لکھنے کے لیے فرمائشیں کی جاتی ہیں تو ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر افسانے جو ہیں ان کے وہ بہت اچھے افسانے ہم کہنا چاہیے، اور طنز بھی ہے اور جو حقیقت کا اظہار ہے، جو ہماری جس طرح کی زندگی ہے اس طرح۔ آنندی کے بارے میں بات ہوتی ہے، آنندی کے بارے میں زاہدہ نے بھی بڑی اچھی بات کی، اور سب سے زیادہ غلام عباس کا جب نام آتا ہے تو آنندی کا ہی نام آتا ہے کہ آنندی کی وجہ سے ایک ایسا افسانہ تھا جو اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح چیزوں کو دیکھا تھا۔ جس پر فلم ہم منڈی گندگی کو بنی، نکالنا چاہتے ہیں، گندگی پھیل جاتی ہے، جس پہ فلم منڈی بنی، منڈی بنائی تھی۔ نہیں، اس کی وجہ ہے کہ وہ گندگی دراصل ان لوگوں میں نہیں ہے، ہم میں ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو نکال دیں، ہاں، لیکن وہ پھیل جاتی ہے، وہ پھیل تو جاتی اس کو انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ دراصل خوفزدہ ہم اپنے اندر کی غلاظت سے ہیں اور ڈھونڈتے اس کو باہر ہیں۔ نہیں، اس میں ان کا بہترین افسانہ بامبے والا ہے۔ بامبے والا جی، بامبے والا بھی اسی موضوع پہ ہے کہ ہم اس کو مطلب وہ متون کرتے ہیں اور نکال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ان کی 2 کتابیں ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت کی پابندی۔ دوسری کتاب ان کی ایک جزیرہ سخن وراں ہے، باہر جو ایک لکھا ہے اس میں سے نون غنہ غائب ہو گیا ہے، تو اس کو آپ بھول جائیے گا، کیونکہ ہم اکثر نون کو غنہ اور غنے کو بھی غائب کر دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جزیرہ سخن وراں ایک پھر وہی غلام عباس صاحب کی ایک طنز کی صورت ہے، اور جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، انہوں نے ایک جو ان سے پچھلے عہد کے تخلیقی ذہن ہیں اور جو زندگی میں اس قدر پرسکون ہیں کہ جو صرف ایک اپنی خواہشوں کا بوجھ لے کے زندگی گزارتے ہیں اور زندگی سے کہیں مقابلہ نہیں کر پاتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ پاتے۔ اور 20ویں صدی کے اس افسانہ نگار کی ایک توقع ہے تخلیقی ذہن سے کہ وہ زندگی سے گریز نہیں برتے گا، زندگی کا سامنا کرے گا، زندگی سے گریز نہیں برتے گا۔ تو جزیرہ سخن وراں میں
آپ دیکھیں گے کہ تمام بڑے بڑے شاعروں کے نام ہیں اور ان کے نام پر محلے ہیں اور سرائے ہیں اور مکان ہیں، لیکن یہ سب ایک صورت سے علامت بن جاتے ہیں کہ جب ہم اپنی تخلیقی قوت کو ایک بے سر و سامہ اور ایک بے دست و پا قسم کی قوت بنا کے سامنے لے آتے ہیں. اور غلام عباس صاحب کا خیال یہ ہے کہ تخلیقی کاوش صرف ایک تھوڑی سی دیر کے لیے مسرت یا ایک ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے کہیں نہ کہیں زندگی کی کوئی پرت اٹھا کے دیکھ لینا چاہیے اور اس پہ بات کی ضرورت ہے. میں پھر زاہدہ حنا صاحبہ کو دعوت دوں گی کیونکہ وہ اس پر پھر یقیناً بہت تفصیل سے بات کریں گی. کیا آپ بتائیں؟ نہیں، آپ کا بھی جو وہ ہے نا، آپ نے جو چٹکی اس وقت مجھے لی ہے وہ مجھے محسوس ہو گئی ہے. تو یہ ہے کہ جزیرہ سخنورہ کا ذکر تو خیر بہت رہا ہے اور اسی لیے اس کو دوبارہ سے شائع بھی کیا گیا ہے، لیکن یہ ان کا ایک ایسا ناولٹ ہے، یہ ناولہ ہے جو انہوں نے ایک فرانسیسی ناولہ سے متاثر ہو کر اس کو ہمارے اپنے ماحول میں ڈھالا اور لکھا. بہت دلچسپ ہے اور اس میں بڑے جسے کہنا چاہیے وہ پوشیدہ ہیں، معاملات پوشیدہ ہیں، لیکن اس میں سب سے دلچسپ جملہ تو ایک تو ان کی وطن پرستی نظر آتی ہے. وطن پرستی یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو صاحب ایک کشتی خرید کے اور سمندر کے سفر پر نکل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک صاحبہ بھی ہیں انہی جیسے مزاج والی، ان کی دوست نوشابہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے لے کے چلتے ہیں، تو حالانکہ بحیرہ عرب وہ کم خطرناک سمندر ہے چونکہ وہ بحیرہ ہے، لیکن ان کی قوم پرستی انہیں بحر ہند میں لے جاتی ہے اور وہاں وہ ایک طوفان سے دوچار ہوتے ہیں. اور پھر جیسے رابنسن کروسو ہے، جیسے اور مطلب ہماری کہانیاں ہیں جن میں ناول ہیں جن میں جہاز ڈوب جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک یا دو کردار پہنچتے ہیں کسی جزیرے پر اور ایک زندگی گزارتے ہیں. تو یہ جس جزیرے پہ پہنچتے ہیں وہاں شاعروں کی، سخنوروں کی اور ان کے مداحوں کی کا قبضہ ہے. تو اس کے یہ ہوتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہاں پر جو بھی پڑھا جائے گا اور جتنے شعر سنائے جائیں گے، جو بات بھی کی جائے گی، وہ سرقہ بالکل نہیں ہوگی. یعنی اس کے اوپر اصرار ہے کہ دیکھیے صاحب سرقے سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، وہاں جو رہنے والے اس جزیرے پہ سخنور ہیں. اس کے بعد اس میں وہ ایک دلچسپ فٹ نوٹ لگاتے ہیں. وہ دلچسپ فٹ نوٹ یہ ہے کہ وطن آ کر مجھے شعرائے قدیم کے دواوین دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میں اس انکشاف پر محو حیرت رہ گیا کہ 3 ذیقات کو شاہ حاتم کی سرائے میں جو مشاعرہ ہوا تھا اس میں میر مشاعرہ اور چھوٹے بڑے تمام سخنوروں نے جس قدر اشعار پڑھے وہ سب کے سب شیخ امام بخش ناسق اور ان کے شاگرد رشید خواجہ وزیر کے دیوان میں موجود ہیں. خدا معلوم اس میں کیا بھید ہے. یعنی پوری جو وہ ہے محفل ہے شعراء کی وہ صرف سرقہ ہے، اور اس سرقے میں بھی کوئی تخیل، کوئی سوچ پہ اکساتی ہوئی بات کچھ نہیں ہے. وہی والا معاملہ ہے کہ رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. تو یہ دلچسپ بہت ہے. اس میں نئے نئے مطلب انہوں نے جسے کہنا چاہیے محاورے ایجاد کیے ہیں، نئی نئی شعری اصطلاحات ایجاد کی ہیں، لیکن آخر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں سے بھاگتے ہیں یہ دونوں نکل کے جزیرہ سخنورہ سے، کہ یہ بس خود فریبی ہے جس میں یہ شعراء گرفتار ہیں. اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے یہاں 19ویں صدی اور 20ویں صدی تک وہ قائم رہی روایت کہ بے شمار جو ہمارے لکھنے والے تھے، ادیب تھے، وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ ہمیں وظائف ملا کریں، ہم دنیا میں کچھ نہ کریں، ہم پلنگ توڑا کریں اور ہمیں منی آرڈر آتے رہیں. تو یہ چونکہ شاہی کی روایت تھی، یہ قلعے کی روایت تھی، یہ وہ جو جسے کہا جاتا تھا نا کہ صاحب شاعروں کی اور شعر کی سرپرستی کی جاتی ہے، اس نے یہ ایک مسئلہ بھی، یہ خرابی بھی پیدا کر دی تھی جس کا اس جزیرہ سخنورہ میں ذکر کیا گیا ہے.
میں نے پھر بات بہت لمبی کر دی ہے, یہ پھر کچھ کہیں گے. بہت شکریہ. آپ نے بات لمبی نہیں کی, بات واضح کر دی ہے, بات واضح کر دی ہے. اور منی آرڈر ابھی بھی آتے ہیں اور منی آرڈر کا انتظار ابھی بھی ہوتا ہے. یہی تو مسئلہ ہے, اسی لیے اس کو دوبارہ سے چھاپنا ضروری تھا. خوشامد سے انا جتنی چمکتی ہے کسی دوسری چیز سے نہیں چمکتی, اور آخر زندگی اگر صرف چمک کے لیے ہو تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. جو جزیرہ سخنورہ میں جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ غلام عباس تھوڑے سے اکتائے ہوئے ہیں تخلیق کی قوت ہونے کے باوجود زندگی کی توانائی سے بے خبر ہونے پر. یہ ایک طرح کی ضد ہے کہ آپ کے اندر موجود ہو ایک صلاحیت کہ آپ اس کا اظہار کر سکیں, مگر جو سامنے ایک پورا سمندر ہے اس میں سے ایک قطرہ بھی آپ کے حصے میں نہ آئے. اور آپ اپنی, اور کس قدر لطف سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ زبان کی تہذیب کیسی ہونا چاہیے. مذہب دراصل خیال کو بلند کرنے اور رفت کا نام ہے. اور پھر وہ یہ بات بھی کہتے ہیں جس کو آپ نے سرقہ کہا ہے کہ وہ جو دوسروں کے خیال پہ ڈاکہ ڈالتے ہو, وہ جو صرف لباس کے پیکر کو بدلتے ہو, اس سے بڑی قابل مذمت کوئی بات نہیں. اگر آپ دیکھیے تو ہماری سیاست میں اس وقت بھی جزیرہ سخنورہ موجود ہے. اسی طرح آوے آوے ہیں, اسی طرح جاوے جاوے ہیں, معنی کہیں نہیں بدلے, معنی کہیں نہیں بدلے, خیال پر اسی طرح سے ڈاکہ موجود ہے. اور یہ جو وہ اپنے ارد گرد کے تخلیقی ماحول سے اکتائے ہوئے اور بہت بڑی بھاری ذمہ داری تخلیقی ذہن پر ڈالتے ہیں, مجھ پہ اور آپ پہ کم ڈالیے, اس تخلیقی ذہن پر ڈالیے کہ وہ کہیں روشنی دکھائے گا. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے زہرا آپا نے کہا کہ روزن دیوار سے ایک روشنی کی کرن پھوٹے گی اور اس کو ہم دیکھ سکیں گے. تو یہ ذمہ داری دراصل تخلیقی ذہن کی ہے. اور میرے ساتھ ایک بہت بڑے علامتی تخلیقی کہانی کار موجود ہیں. اب میں بات کرو ان کی طرف موڑ دیتی ہوں. مسعود بھائی, کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے سوال یہ جزیرہ سخنورہ میں تھے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ طنز کا استعمال تو ان کے یہاں جزیرہ سخنورہ میں مکمل طور پر طنز کا استعمال ہے. کہ یہ بتائیے کہ ایک 20ویں صدی کا تخلیقی ذہن جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو اس کی توقع کیا ہے کہ ایک شاعر ہوں, ادیب ہوں, یا میں ان کو تخلیقی ذہن کہہ رہی ہوں, تخلیقی قوت ان کے پاس ہو, تو غلام عباس کے دل میں خیال کیا ہے, ان کی ذمہ داری وہ کیا محسوس کرتے ہیں معاشرتی حوالے سے. ابھی بتایا نا کہ اصل میں آندرے ماروا کا ایک چھوٹا سا ناولٹ ہے, ناولہ. اس ناولہ کو اس زمانے میں, جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے, اس زمانے میں وہ بہت مشہور ناول تھا. اور وہ ناول یہی تھا کہ کچھ لوگ دنیا سے کٹ کے الگ چلے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا وہ بنا سکتے ہیں دنیا سے کٹ کے, سوسائٹی سے الگ ہو کے, کیا آدمی انسان کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی اس کا تصور یہ تھا. تو انہوں نے اس کو شاعر بنایا, شاعروں کا ایک اس میں کشتی میں سوار کیا اور ایک جزیرے میں لے گئے. لے جانے کے بعد اس کو کیا. اول تو ہمیں ایک یہ تصور بھی دیکھیے, یہ اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہے, کہ شاعر جو ہے عملی طور پر, شاعر اور ادیب جو ہے وہ عملی طور پر بیکار آدمی ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ حکومت نہیں چلا سکتا, وہ معاشرہ نہیں بنا سکتا, وہ صرف خیالی باتیں کر سکتا ہے. اور یہ باتیں آپ جو اگر آپ یونانی فلسفیوں کے زمانے سے دیکھ لیں کہ کیا شاعر حکومت کر سکتے ہیں, شاعروں کے حوالے کی جا سکتی ہے, نہیں کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ تھا. دوسرا تصور یہ تھا کہ اگر ہم معاشرے سے الگ ہو کر کسی جزیرے میں چلے جائیں اور صرف سخنوری ہی کرتے رہیں تو کیا معاشرے سے الگ ہو کے ہم کوئی سوسائٹی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس رویے پر, اور یہ کہ جو معاشرے سے یا زندگی سے کٹ کے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے فنکار بن رہے ہیں, کیا اس پر کوئی ترقی پسند جو رویہ تھا اس کا کوئی اثر ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ غلام عباس اپنے آپ کو ترقی پسندوں میں شمار نہیں کرتے تھے, وہ ترقی پسندوں سے اثر تھے, لیکن ترقی پسند ادب کا اثر تو بہرحال ان پر تھا نا. جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے وہ زمانہ ترقی پسندوں کے تقریباً عروج کا زمانہ تھا. تھوڑا تھوڑا مطلب زمانہ ختم ہو رہا تھا, لیکن عروج کا زمانہ تھا. اور ترقی پسندوں کے سامنے سب سے پہلے جو لکھنے والوں کے سامنے ہوتی تھی وہ ان کا معاشرہ, ان کی سوسائٹی, اس وقت کی سیاست, یہ سب ان کے سامنے ہوا کرتی تھی. تو اس میں بھی انہوں نے
اچھا ایک بات اور جو ہے اس کے بعد جو خوبی ہم بیان کر جو غلام عباس کی خوبی ہے وہ ان کا بیانیہ ہے، کیونکہ شاعروں کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہے، لہٰذا اس کا پورا بیانیہ جو ہے، اس کا بیان جو نریشن ہے جس انداز سے انہوں نے رکھا ہے وہ پورا کا پورا شاعرانہ ہے، زبان بھی انہوں نے پوری شاعرانہ استعمال کی ہے، شاعروں کو ہی لا کے اس کے سامنے اب رکھا ہے، جو سرقے کی باتیں ہو رہی ہیں، شاعری ہو رہی ہے، جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ غلام عباس نے اس کو ہی اپنے سامنے رکھ کر سامنے رکھا ہے، لیکن بنیاد وہی ہے کہ کیا معاشرے سے کٹ کر، سوسائٹی سے کٹ کر کچھ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ میرا یہ خیال ہے عارفہ کہ وہ جو اس زمانے میں ادب برائے ادب کا ایک غلغلہ تھا، شروع ہوا تھا، جی ہاں، چونکہ ترقی پسندی کا راستہ روکنا تھا یا اس میں ایک نئی اپنی راہ نکالنی تھی کچھ لکھنے والوں کو، شاعروں کو بطور خاص، تو انہوں نے ادب برائے ادب کا ایک نعرہ لگایا تھا، اور یہ جو ناولٹ ہے ان کا طنزیہ، یہ اس ادب برائے ادب رویے کے خلاف ہے، ہاں طنز ہے اس کے اوپر ایک بالکل صحیح، گہری چوٹ ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے، اور وہ ادب آپ برائے زندگی کہہ لیجئے جو ہم ہاں، ایک وہ لفظ جو اس کے چونکہ اس مقابلے زمانے میں میں یہی استعمال ہوتا تھا۔ ہو گئی کرتے ہے کہ ادب برائے ہاں، ادب ہے یا ادب برائے، اب ادب برائے بے ادبی ہے، مگر جو اب بس ختم ہو چکی ہیں، جو اس پرانی بحثیں اب جو ہیں وہ ختم ہوئی، لیکن غلام عباس کو ہم اس لیے نہیں بھول سکتے، میری سمجھ میں یہی بات آتی ہے، اور جو میرے دو بہت معزز شرکاء نے جس بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ تخلیقی قوت کو زندگی کا آسرا، زندگی کی امید، بلکہ نشاط امید بننا چاہیے، اور اگر وہ تخلیقی قوت صرف اپنی ذات کے حصار میں ہی رہ جائے اور باہر کی دنیا کو نہ دیکھ پائے، یا باہر کے تجربے کو اپنے اندر نہ اتار سکے، اور پھر اتنی ہمت نہ ہو کہ اندر کا زینہ چڑھ کے پھر باہر آ سکے، یہ اندر و باہر کا جو سفر ہے یہ دراصل تخلیقی قوت کو مانی دیتا ہے، اور میرے خیال میں اس حساب سے جو یہ دو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور خاص طور پر جو مجھ سے کم نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھیے، یہ زندگی کے بہت سے حوالوں کو ہمارے سامنے واضح طور پر لے آئے گی۔ بہت گستاخی ہوگی اگر میں بات کو ختم کروں اور زاہدہ حنا صاحبہ اور مسعود اشر صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں۔ میں ان کی بہت بنیادی طالب علم ہوں، اپنے نصاب میں ان دونوں کو پڑھاتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ کہانی، زندگی، تہذیب اور انسان کی ذمہ داری کا آپس میں ایک تعلق قائم ہو سکے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ ان کا تو میں نے شکریہ ادا کر دیا، اور مسعود بھائی نے بہت خوش ہو کے کہا ہے کہ ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، ختم تو آپ کی بات سے ہوگا۔ سوال، ہاں جی جی ضرور۔ جی آپ عرفان احمد میرا نام ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا غلام عباس فرانسیسی ادب سے متاثر تھے، اور یہ جھلک ان کے افسانوں میں بھی ملتی ہے۔ ذرا سا قریب کر لیجیے۔ اوور کوٹ کا آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا جھلک۔ جی جی، میں نے جب اسکول میں تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا افسانہ، اور اس کے بعد جب فرانسیسی ادب سے تھوڑی سی آشنائی ہوئی تو مجھے بھی اندازہ ہوا کہ اوور کوٹ بھی تقریباً متاثر ہو کے ہی لکھا گیا۔ گوگول کا ایک افسانہ تھا، جی، ہاں وہ دراصل تو اب ہم آتے فرانسیسی بھی نہیں ہیں ہے، وہی جزیرہ روسی ہے۔ سخن واراں پہ۔ یہ بتائیے، آپ نے سرقے کا ذکر کیا، کیا غلام عباس صاحب نے کسی اور خیال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالا؟ نہیں فرانسیسی، آپ اس کو فرانسیسی ادب سے متاثر ہونا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھا جائے۔ مسعود بھائی آپ جواب دیں۔ جی میں جواب، وہ میں عرض یہ ہے کہ اسے ڈاکہ ڈالنا نہیں کہتے، اسے اخذ کرنا کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ خیال، اس لیے نہ کہ خیال، اس نے فرانسیسی ماحول پر افسانہ لکھا تھا، انہوں نے اس خیال کو لیا، اور لینے کے بعد دیکھیں شاعری میں یہ دیکھیں کہ شاعری میں آپ بزرگوں سے لے کے ایک خیال کو مختلف انداز میں لوگ اپنے انداز بیان کرتے رہیں، اور وہ انداز جو بیان کا اپنا ہوتا ہے، دراصل وہ خوبی ہوتی ہے جو اس کو کچھ سے کچھ بنا دیتی ہے۔
ज़माना, अगर वो ज़माना उसका मारवा का ज़माना था, खैर मारवा भी ज़्यादा पुराना आदमी नहीं था, 1928 में खत्म हुआ है। गुलाम अब्बास का ज़माना जब आ जाता है तो उसमें इसे हम चोरी नहीं कहते, इसे सरका नहीं कहते, इसे हम, और फिर ये कि उसने इस बात का एतराफ़ किया। सरका तो आप ये कह लेना कि एतराफ़ न करें कि हाँ अब हमने किसी का ख्याल लेके उसको बयान कर दिया है। यहाँ तो वो एतराफ़ कर रहे हैं कि आंद्रे मारवा का जो अफसाना उन्होंने फ़्रेंच में नहीं पढ़ा, और फ़्रांसीसी अफसाना, इनके अफसानों को अगर देखें तो उस पर फ़्रांसीसी अफसानों का इतना असर नहीं है जितना रूसी अफसानों का असर है। इसलिए कि ये रूसी अफसानों का अंदाज़ था कि शुरू आहिस्ता होना, आहिस्ता ख़त्म होना, फ़्रेंच अंदाज़ और तकरीबन था। तो उनको वो जिस तरह के चेखोव था, इस तरह से इन लोगों से सब मुतासर हुए, गोरकी और ये सब लोग मुतासर हुए थे। तो इसे हम सरका नहीं कहते, इसको हम अख्ज़ करना कहते हैं। जी जी कैसे साहब। हमारा सवाल जो है इसकी छोटी सी तमहीद है कि पिछले कोई हफ्ते 10 दिन से हमारी काविश है कि हम समझें कि रवादारी क्या है। कि जैसे आफा ने भी बीच में, आफा सईदा ने भी इशारा किया कि हम अपनी तहज़ीब और अखलाकियात को समझना है, तो हमें अब यानी ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम अपनी रवादारी को समझें तो हम अखलाकियात वगैरह को समझें। और हमारे नज़दीक रवादारी को समझने के लिए हमें तलाश है मिसालों की, और हमारे ख्याल से अदब एक ज़रिया है मिसालों का। तो आप लोगों से पूछना है, आप दोनों से, कि गुलाम अब्बास की कहानियों में रवादारी की क्या झलक है, वो किस तरह से उसको पेश कर रहे हैं। कोई मिसालें आपके सामने हों तो उससे हम लोग मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। ज़ाहिदा बताएं। अच्छा, मैं ढूंढूं। रवादारी वहीं से शुरू होती है। हाँ, ऐसा है, आपने कौसर रवादारी के बारे में पूछा, तो इनके यहाँ जो इनके ये कहें कि पिछड़े हुए लोग हैं, जो पिसे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, उनके साथ जो इनका हमदर्दी का रवैया है गुलाम अब्बास साहब का, वो उस रवादारी की झलक है जो अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे अदीबों में बहुत पाई जाती थी। और वो आपको कनरस में भी मिलेगी, जहाँ वो एक उन्हें मिलता है, वो सुनते हैं, एक उसका जो हीरो है वो सरोद की आवाज़ सुनता है, और वो इस कदर आशिक़ है मौसीक़ी का कि वो उस गंदे मैले कुचैले मतलब फ़कीर वज़ा के आदमी को अपने घर ले आता है, उसको नहलाता धुलाता है, उसको उसके कपड़े पहनाता है, और उसके बाद यहाँ तक उसके ज़ेर असर आता है कि वो फिर अपनी बेटियों और अपनी बीवी के साथ बाज़ार में एक घर ले लेता है। तो ये इस तरह के उनके यहाँ कई किरदार हैं, एक नहीं है। उनके यहाँ मिसाल के तौर पर पर्दा फरोश में भी जो एक रवैया है वो इसी रवादारी का है कि भाई आप एक तरफ तो ये कर रहे हैं कि वो औरत को बेच रहे हैं, और फिर उस औरत के ख़िलाफ़ आप हैं कि ये तो बहुत बुरी औरत है। यानी वो अपने जो समाज के बुरे किरदार हैं या जो बुराई को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी इस तरह बयान करते हैं कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। मैं ज़रा सी बात का इजाफा हाँ, आपकी इजाज़त से करना चाहूँ कि उस तरह तो शायद आपको नज़र नहीं आएगा जैसे कि मौलवी नज़ीर अहमद नावल लिख रहे हों और सामने आ जाए कि क्या रवादारी हो, क्या वफ़ादारी हो, क्या सलीक़ा हो, क्या करीना। कभी कभी आप चीज़ों की ज़िद बयान करके बिल्कुल उसका मुतज़ाद बयान करके बताना चाहते हैं कि दरअसल कौन सी चीज़ है जिसे सामने लाना चाहिए। तो बजाय इसके कि आपका लहजा वाइज़ाना या ख़तीबाना या मकसदी हो जाए, वो उस ज़िद से उस कैफियत को लेके आता है कि ज़िंदगी से उसकी तवक्को क्या है। अगर ज़िंदगी से तवक्को अखलाक की है, तहज़ीब की है, और फतवा देने की नहीं है कि कौन गुनाहगार है और कौन गुनाहगार नहीं है, तो मेरे ख़्याल में ये तो बुनियादी तौर पर रवादारी का पहलू है। मेरा ख़्याल है कि हम इजाज़त ले लें। आप सबका बेहद शुक्रिया, ख़ास तौर पर उन लोगों का जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में ग़ुलाम अब्बास की कहानी की तरह इस महफ़िल को बढ़ाते रहे। बड़ी नवाज़िश।